बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खामोशी नौजवानों, खामोशी। पहले मुझे जल्दी से कि किधर किधर से आज अटेंडेंस है? लाहौर, सियालकोट, गुजरात, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे साहिबान खुशाब, चारों लोग खुशाब से सिर्फ तुम क्या मुकाबला करोगे अगर यहाँ हमला हो गया? चार लोगों ने क्या? अच्छा आगे मैं फिर से अपने नौजवानों, आपको मेरा जो आज पैगाम रमज़ान के महीने में कि अल्लाह ने आप सबको सलाहियत दी है लीडर बनने के लिए। जो भी इंसान है वो लीडर बन सकता। आप सब, आप तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, आप सब लीडर बन सकते हैं। अब लीडर बनने के लिए मैंने सिर्फ जो सलाहियतें आपको बतानी है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की तारीख के सबसे अजीम लीडर थे। ना कभी आया ऐसा लीडर और ना कभी आ सकता। अब उसकी क्या सलाहियतें थी? वो लीडरशिप की क्या सलाहियतें थी जो मेरे नबी में थी? सबसे पहले सच्चा इंसान, सादिक, जो सच बोलने वाला इंसान है उसकी इज्जत होती है। लीडर अपनी इज्जत डंडे से नहीं करवाता, उसके किरदार से, कैरेक्टर से उसकी इज्जत होती है। सच्चा आदमी जिधर भी चला जाता है, जिधर भी सच्चा आदमी जाता है, जिस मर्जी दीन में, माशरे में, जिस मर्जी मुल्क में, सच्चे आदमी की हमेशा इज्जत होती है। जब इस्लाम फैला दुनिया में तो लोगों का ख्याल है तलवार की वजह से फैला। लोगों को ये पता ही नहीं कि मलेशिया और इंडोनेशिया में कोई मुसलमान फौज नहीं गई थी, मुसलमान ताजर गए थे। तो उनके कैरेक्टर से, उनकी ईमानदारी से लोग उनको देख के मुसलमान हुए। दूसरी चीज, अमानतदार, इंसाफ करने वाला। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी नबूवत से पहले सादिक और अमीन थे। तो जब एक इंसान इंसाफ करता है लोग उसकी इज्जत करते हैं। लोग अपने मसले हल करवाने के लिए उस इंसान के पास जाते हैं। लीडर के ऊपर लोगों को इत्मीनान होना चाहिए कि वो सच भी बोलेगा और वो अमानतदार भी होगा। वो उनसे वो सिफारिश ही नहीं सामने लेके आएगा, दो नंबर ही नहीं करेगा। इसलिए ये दो चीजें जो लीडर के कैरेक्टर की बुनियाद है, सादिक और अमीन। तीसरी चीज कि एक बुज़दिल आदमी लीडर नहीं बन सकता। वो एक क्योंकि बुज़दिल लीडर का प्रॉब्लम ये होता है जब जरूरत पड़ती है तो वो लंदन भाग जाता है। वो लीडर नहीं बन सकता। और सुने, एक बड़ी अच्छी कहावत है, कहते हैं नेपोलियन ने कही थी, वो बहुत बड़ा एक जनरल था। वो कहता है कि 100 शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो वो हार जाएगी 100 गीदड़ों की फौज जिसका सरदार शेर हो। यानी कि एक मुल्क में जब एक सरबराह डरपोक होता है, बुज़दिल होता है, वो सारे मुल्क को ही नीचे ले जाता है। और एक जनरल जैसे खालिद बिन वलीद, जो दुनिया की तारीख में शायद ही कोई ऐसा जनरल आया हो जो कभी हारा ही नहीं, और हमेशा जब वो मुकाबला होता था तो उनसे ज्यादा नफरी बहुत ज्यादा दुश्मनों की होती थी, लेकिन वो बड़ा अजीम लीडर था। अगली सफ में लड़ते थे और कभी कोई जंग नहीं हारे, क्योंकि और अल्लाह ने उसको खिताब दिया था सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार। जब भी कोई भी लीडर या जो भी बड़ा काम करता है वो अपने खौफ को काबू पाए बगैर बड़ा काम नहीं कर सकता। ये नहीं कि हमारे में खौफ नहीं है, खौफ होता है हम सब में, लेकिन कामयाब इंसान, बड़ा इंसान उस खौफ को काबू पाता है। आपको पता है आज तक कोई बड़ा बिजनेसमैन ही नहीं बना जो नुकसान से डरता हो, नुकसान करने से बिजनेस में डरता हो। वो रिस्क लेता है, बड़ा बिजनेसमैन बड़ी रिस्क लेता है, बड़ा इंसान बड़ी सोच रखता है, बड़ा इंसान बड़े फैसले करता है।
اور بڑا فیصلہ کیوں ہر کوئی نہیں کر سکتا؟ کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں اگر وہ فیصلہ اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا، وہ فیل ہو جاتے ہیں، اسے ڈرتے ہیں۔ جو آدمی ہارنے سے ڈرتا ہے وہ کبھی جیتنا نہیں چاہتا، اس کو جیتنا ہی نہیں آتا۔ چوتھی چیز، لیڈر اپنی میں کو قابو کرتا ہے۔ جو میں ہے نا، میں جس کو ایگو کہتے ہیں، جس کو اقبال ایک طرح خودی بھی کہتے ہیں، جب تک آپ اپنی میں کو قابو نہیں پاتے آپ بڑا انسان نہیں بن سکتے۔ جب تک انسان میں سے باہر نہیں نکلتا، بڑا انسان ہوتا ہے جس کی بڑی سوچ ہوتی ہے، بڑی سوچ اپنے سے نکل کے بڑی سوچ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، مسلمانوں کے لیے نہیں بن کے آئے تھے، انسانیت کے لیے آئے تھے۔ اس سے بڑا انسان کیا ہو سکتا ہے؟ خود سوچے نا، اس سے بڑا انسان کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی فیملی کے لیے نہیں، وہ اپنے قبیلے کے لیے، اپنے شہر کے لیے نہیں، وہ انسانیت کے لیے آیا تھا۔ یہ ہوتا ہے بڑی سوچ، انسانوں کی قدر کرنے، انسانوں کی بہتری کے لیے۔ یہ ہوتا ہے ایک عظیم انسان اور عظیم سوچ۔ تو جو بھی دنیا میں، جس کو دنیا یاد رکھتی ہے، یہ پھر سے یاد رکھیں، جس کو دنیا یاد رکھتی ہے اس کی ہمیشہ بڑی سوچ ہوتی ہے، اپنے میں سے نکل جاتا ہے باہر۔ اسلام کیسے پھیلا تھا؟ بڑے بڑے بزرگ آئے تھے، ولی اللہ، داتا صاحب، میاں میر، بابا بلے شاہ، نظام الدین اولیاء، معین الدین چشتی، یہ بڑے بڑے لوگ تھے، سب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے والے تھے۔ اور وہ ساروں نے انہوں نے جب یہ آئے، اب آپ اجمیر میں جائیں خواجہ معین الدین چشتی کے مزار پہ، تو وہاں ہندو بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ صرف مسلمان نہیں ہیں۔ کیوں جاتے ہیں وہ؟ کیونکہ وہ انسانیت کے لیے آئے تھے۔ یہ آپ نے سمجھنی ہے بات۔ جو انسانوں کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتا ہے۔ آج میں لاہور کے اندر گنگا رام کو آپ جانتے ہیں، کیونکہ اس نے ایک ہسپتال بنایا تھا، اس لیے جانتے ہیں اس نے انسانیت کے لیے۔ آج بھی ہم اس کو نام نہیں کسی نے بدلا پاکستان بننے کے بعد، کیونکہ گنگا رام کی مسلمان بھی عزت کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے ہسپتال بنایا تھا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جو بھی لیڈر بھی آتا ہے، دو قسم کے لیڈر آتے ہیں۔ ایک لوگ ان کو گالیاں نکالتے ہیں، وہ پبلک میں نکل نہیں سکتے، وہ نکلتے ہیں تو چور چور کی آوازیں لگ جاتی ہیں، اور پیسہ بے تحاشا ہوتا ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہوتے ہیں، لیکن عزت نہیں ہوتی، کیونکہ جو ذات کے لیے آتا ہے اس کی کبھی قوم عزت نہیں کرتی۔ کتنے اربوں کھربوں پتی اس دنیا میں آئے ہیں، کون جانتا ہے ان کو؟ کہ کوئی یاد رکھتا ہے؟ کتنے پیسے والے تو اربوں پتی آئے ہیں، کون یاد رکھتا ہے ان کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ عرفات کے اوپر آخری خطبہ دیتے ہیں، 10 سال پہلے وہ شروع کرتے ہیں مدینہ میں، تو مشکلوں سے مسلمان گزارا کرتے ہیں۔ 2 سال کے بعد جنگ بدر ہوتی ہے، 313 مسلمان اللہ کے کرم سے جنگ جیت جاتے ہیں۔ اگلی 2 جنگیں بال بال مسلمان امہ بچتی ہے، جنگ احد پہ اور جنگ خندق پہ مشکل سے مسلمان بچتے ہیں، خطرے میں ہوتے ہیں، برے حالات ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے 10 سال کے بعد کہ سارا عرب مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کے نیچے آ جاتا ہے، فتح مکہ ہو جاتی ہے، سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ سنیں، فتح مکہ کے بعد سب کو معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ حالانکہ ان لوگوں نے ظلم کیا تھا، دشمنیاں کی تھی، ان کی وجہ سے گھر چھوڑے، تو اگر ذات کے لیے بس ذات کے لیے اگر کریں، عقل کہتے ہیں سنو تمہارا فائدہ کے لیے میں باتیں کر رہا ہوں، ساری زندگی یاد رکھنا جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ چار چیزیں لیڈر بننے کے لیے۔ تو انہوں نے سب کو کیوں معاف کیا؟ کہ وہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے تھے،
تو جب وہ عرفات کے اوپر اپنا آخری خطبہ پڑھتے تو جب خطبہ ختم کرتے ہیں تو لاکھ لوگ سامنے جمع ہوئے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں، سب سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کو گواہ رکھ کے سب یہ بتاؤ کہ میں نے دیانتداری سے اللہ کا پیغام آپ کو دیا؟ کیونکہ انہوں نے کہا آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور اب دیانتداری سے بتاؤ اللہ کو گواہ رکھ کے کہ کیا دیانتداری سے میں نے اپنا دین آپ تک پہنچایا، پیغام دیا؟ تو سارا آہستہ آہستہ جب آواز پیچھے تک جاتی ہے تو لاکھ لوگوں کی آواز آتی ہے کہ ہاں نبی، سب کہتے ہیں دل سے کہ ہاں نبی، آپ نے دیانتداری سے اللہ کا پیغام ہمیں پہنچایا. اور پھر رونا شروع کر دیتے ہیں لوگ، لاکھ لوگوں کے آج رونے کی آواز آنی شروع ہو جاتی ہے. کیوں آتی ہے؟ اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جب ایک انسان اپنی طاقت کے عروج پہ ہوتا ہے، مشکل ترین وقت گزار کے اوپر پہنچتا ہے، تو اس کو تو پھر سوچنا چاہیے تھا کہ میں مشکل وقت گزارا ہوں، اب تو پیسہ بھی آ رہا ہے بیت المال میں، اب تو سارا عرب میرے نیچے ہے، تو اب تو میں بڑے بڑے محل بناؤں، سارے محل بناؤں یا لندن میں فلیٹ لوں. لیکن دنیا کے عظیم لیڈر، ان کو وہ اسی مسجد نبی میں تھے، کوئی اپنی رہائش نہیں بدلی، کوئی رہن سہن نہیں بدلا، ویسے ہی رہے، کیونکہ ذات کے لیے نہیں آئے تھے وہ. اور انہوں نے اور لوگ کیوں رو رہے تھے؟ کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ اب انہوں نے اپنا پیغام مکمل کر دیا، ان کی مشن پوری ہو گئی ہے. تو اس لیے لوگ رو رہے تھے کہ اب یہ ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، یہ اپنے اللہ کے پاس جانا چاہتے. تو اس لیے لوگ رو، کیونکہ وہ ذات کے لیے نہیں تھا. یاد رکھیں، آپ جب ماشاءاللہ آپ جب لیڈر بنیں گے سارے، تو آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے، جب آپ کو پاور اور پوزیشن ملے گی، جس دن آپ نے اس کو اپنی ذات کے لیے استعمال کیا، آپ بھی ان لوگوں کی طرح ہوں گے جن کی تاریخ کبھی آپ کو یاد نہیں رکھے گی اور برا بھلائی کہے گی آپ کو. اس دن آپ نے یہ سمجھا کہ اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ، ان کی شریعہ پہ، ان کی سنت پہ چل کے آپ نے اس کو ایک ذمہ داری سمجھ کے انسانیت کے لیے مدد کرنے کے لیے نکلے، تو آپ کی سیاست عبادت بن جائے گی. کینسر سے مار رہے تھے قائد اعظم، انہوں نے اپنے دشمنوں کو نہیں پتا چلنے دیا کہ وہ کینسر سے مر رہے ہیں، کہ کہیں وہ پاکستان کو بننے سے روک نہ دیں. اور یہ بھی پتا تھا کہ میں جب پاکستان بنے گا میں زندہ زیادہ دیر نہیں رہوں گا. اس کے باوجود جس محنت سے، جس قربانی سے انہوں نے پاکستان کے لیے جدوجہد کی، وہ اپنے لیے نہیں ہمارے لیے کر رہے تھے. نہیں تو آج ہمارا وہی حال ہونا تھا جو ہندوستان میں مسلمانوں کا ہو رہا ہے. جس طرح وہ بیچارے مسلمان رہ رہے ہیں، ہمارا بھی وہی حال ہونا تھا. اور دعا کر لیں، ہاتھ اٹھائیں. سب سے پہلے اللہ پاکستان کو وہ ملک بنا جو مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر کھڑا ہو اور ایک عظیم قوم بنے. اللہ پاکستان میں جو سب سے ضروری چیز ہمیں چاہیے، عدل اور انصاف اور قانون کی حکمرانی. اور اللہ پاکستان وہ ملک بنے جو کوئی پاکستانی، جو بھی اس کا مذہب ہو، کوئی پاکستانی رات کو بھوکا نہ سوئے. اور یہ آخر میں، یہ میرے یہاں کوہستان سے بھی آئے ہوئے ہیں وہ لوگ جدھر نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے باہر جاتے ہیں، عرب ممالک میں جاتے ہیں، بیوی بچوں کو سالوں کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ماں باپ کو. تو پاکستان کو اللہ وہ ملک بنا، اتنا خوشحال ملک بنا کہ باہر سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں. آمین.